अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर वजीर आजम नवाज शरीफ और जरदारी मुलाकात के क्या असरात होंगे? अल्ताफ हुसैन की मुमकिना वतन वापसी क्यों, कब और कैसे? सिंध असेंबली का इजलास बिगड़े हुए तलबा की बेहंगम बहस कैसे बना? किसी भी जमहूरी मुआशरे में सियासतदानों की मुलाकात को एक मामूल का हिस्सा समझा जाता है और पाकिस्तान में तो इसे नेक शगुन इसलिए समझा जाता है कि मिलने से ही मामला तय होते हैं। लेकिन कल की जो मुलाकात है वजीर आजम नवाज शरीफ की साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी से जिस माहौल में हो रही है, उसकी वजह से उसकी अहमियत में बहुत इजाफा हो गया है। ये कहा गया है कि इस मुलाकात में जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है वो डिस्कस किया जाएगा, इसके अलावा गवर्नेंस के मसाइल, 18th अमेंडमेंट, लेकिन जो एक अहम मसला सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का है उस पर बात की जाएगी। और ये सारी सूरत हाल बज़ाहिर पैदा हुई है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से, जिस पर आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब का यह बयान सामने आया था। एक सवाल और जवाब का सेशन हुआ था मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, जिसमें उनका यह कहना था कि बेजा तनकीद की गई है फौज पर। यह जो मुलाकात हो रही है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मामलात को डिफ्यूज करने की बजाय ऐसा लग रहा है कि सियासतदान मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक वो भी महाज बना रहे हैं। क्या इसके असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पर? क्या पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम इतना मुस्तहकम हो चुका है कि इस किस्म के हालात में इस किस्म का रवैया उसको किसी तरफ ले जाएगा? आज हमारे साथ मसरूफ़ गुफ्तगू हैं जनरल अमजद शुएब, जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब लतीफ़ खोसा साहब और तजिया निगार जनाब औरिया मकबूल जान। सबसे पहले मैं लतीफ़ खोसा साहब आपकी तरफ आता हूं। खोसा साहब, ये समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक अलायंस बना रहे हैं, जरदारी साहब उनके साथ हैं, सियासतदान इकट्ठे हो रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि भरपूर मुज़ाहमत का फैसला किया गया है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये खुशाइन बात है कि सियासतदान और दो बड़ी पार्टियां आपस में उनके कायदीन मिल रहे हैं और कौमी अमूर पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को वो बेहतर तरीके से बयान कर पाएंगे और फिर उनकी जो है इनपुट भी लेंगे, मशावरत भी लेंगे और यकीनी बात है कि उससे जो है मामलात बेहतरी की तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि जमहूरियत मजबूत होगी और जमहूरियत ही में हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की मुज़मर है। और इसलिए जितने जो इस वक्त एक सिविल मिलिट्री की जो एक कशमकश कह लीजिए जिसकी निशानदेही खुद तस्लीम कर लिया इंटीरियर मिनिस्टर निसार अली खान साहब ने भी तस्लीम कर लिया और आपने जिसका इंट्रो में भी हवाला दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ, सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ ही की बात नहीं है। आप देखें तो इसमें तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात की बात है वो भी देखें, फिर दो जो वज़रा हैं, खुसूसन एक डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है आसिफ साहब जो है वो भी, और इसी तरह साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब भी और ख्वाजा आसिफ साहब भी, उनके जो तुंद व तेज जो बयानात आए हैं उसकी रोशनी में, और फिर जनरल राहील शरीफ का जो जवाब गजल आया और फिर कोर कमांडर्स की मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिनको यकीनन एक बड़ी आसान तरीके से सियासी मुदब्बरीन, सियासी जो हमारे जमातें हैं उनके सरबराहान को मिल बैठकर इस मामले में इसको डिफ्यूज भी करना चाहिए ताकि जमहूरियत में कोई रखना ना आने पाए। हम मजबूती के साथ, मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत को कतई डीरेल नहीं होने देगी। हम जमहूरी कदरों को और जमहूरी रवायात को मजबूत करेंगे। हम आइन की हुक्मरानी जो है इस मुल्क में यकीनन चाहेंगे कि इसका रवा दवा रहे और ये जो बार बार इसमें रुकावटें आती हैं वो दोबारा बदकिस्मती से हमारे मुल्क पर ये जो स्याह बादल हैं फिर कभी ना आ सके। जी खोसा साहब, बिल्कुल आपकी बात समझ में आई। शाहिद लतीफ साहब, आपने खोसा साहब की बात सुनी, वो डिफ्यूज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से जो स्पेकुलेशन शुरू हुई है, जो परसेप्शन बन रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये बजाय डिफ्यूज होने के हालात मजीद कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। देखें जी, बड़ी सीधी सी बात है, जो खोसा साहब ने बातें की वो बातें बहुत अच्छी हैं और आपने देखा कि पिछले 5 साल में आर्मी ने एक डिलिबरेट एफर्ट किया कि जमहूरियत
ہی اس ملک کا حل ہے اور جمہوری نظام ہی سے اس ملک کو چلانا چاہیے. اس کا آپ نے پریکٹیکل ثبوت بھی دیکھ لیا کہ 5 سال کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی, کوئی سیاست والے معاملات جو ہیں اس میں فوج جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی. تو اب یہ سیاستدانوں پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جب ساری کی ساری سپیس ان کے پاس اویلیبل ہے, ساری کی سارا فریڈم ان کے پاس اویلیبل ہے, تو پھر یہ کیوں معاملات جو ہیں فوج کے خلاف اس طرح کی محاذ آرائی جو سامنے ابھی ریسنٹ پاس میں نظر آ رہی ہے وہ کیوں ابھر رہی ہے؟ یہ آرمی چیف کا ایک بیان دے دینا, آئی ایم شیور کہ اس سے پہلے کمیونیکیشن چینلز بہت ساری ہوتی ہیں, آپس میں بات چیت کی جاتی ہے, اگر آپ کے تحفظات ہیں تو ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ساری چینلز فیل ہو گئیں اور الٹیمیٹلی پبلکلی آرمی چیف کو ایک بیان دینا پڑا, اور اس میں انہوں نے 2 باتیں بڑی کلیئرلی کر دیں کہ ایک آرمی کے اوپر ان نیسیسری بلا وجہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اور بالکل اس کے ثبوت موجود ہیں, اور دوسرا انہوں نے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں سوال کر دیا, جبکہ حکومت یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتی رہی کہ جناب کل تک اسٹیٹمنٹس یہی آ رہی تھی کہ قیدیوں کا معاملہ تو ہے ہی کوئی نہیں, قیدی رہا کرنے سے پہلے باقاعدہ فوج کو آن بورڈ لیا گیا تھا. تو آرمی چیف کا کھلم کھلا یہ کہنا کہ ہمارے تحفظات ہیں, تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ سچ بولیں, حقیقت کی بات کریں, مزید اس میں شک و شبہات جو ہے وہ نہ پیدا کریں, اور یہ جو معاملات ہیں ان کو بالکل ڈیفیوز کرنا چاہیے, اور ڈیفیوز کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے, اس ملک کے لیے بہتر ہے. ہم سب جو ہیں جمہوریت کے حق میں ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ آرمی اس کا ثبوت دے چکی ہے اور دے رہی ہے, مگر دوسری سائڈ کو ذمہ داری لینا ہوگی. صرف جمہوریت کہنے سے جمہوریت نہیں آئے گی, آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, آپ کو شو کرنا ہے کہ اگر فوج ایز ادارہ آپ کی رسپیکٹ کر رہی ہے تو آپ کو یہ ریسیپروکیٹ کرنا ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, پھر تو آپ خود روڑے اٹکا رہے ہیں جمہوریت کی راہ میں. صرف بول دینے سے جمہوریت نہیں ہوتی, آپ کو پرفارمنس لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا, ڈیلیور کرنا پڑے گا. لوگ خود بخود آپ کی حکومت کو مانیں گے, فوج اپنی جگہ پہ رہے گی, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. صرف جمہوریت کا روپ ڈالنے سے جمہوریت نہیں آ جاتی, نہیں بنتی. شاہد عتیق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, اور آپ سے سوال کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں جنرل امجد صاحب کی طرف آؤں. یہ نواز شریف صاحب چائنا سے واپس بھی آ گئے ہیں اور آرمی چیف بھی اسی شہر میں ہے, ان سے ملاقات تو 19 تاریخ کو ہوگی, لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب سے وہ مل رہے ہیں. یہ تو کچھ ایسا نہیں لگ رہا جیسے صف بندی ہو رہی ہے. دیکھیں, ایک اور ملاقات کو یاد کیجئے گا جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ہوئی تھی, جس کے بعد مشرف صاحب جو تھے وہ صدارت سے فارغ ہوئے تھے, اور وہ بڑی معنی خیز ملاقات تھی. اور اس کے بعد ایک جسے آپس کے اندر بد اعتمادی کا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم نے یہ فارغ کر دیا, اس کے بعد یہ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اپنے طور پہ جمہوریت کی بات تو کرتی ہیں, لیکن اپنے اپنے مفاد پہ بڑی شاندار طریقے سے قائم ہیں. ایک دفعہ مشرف صاحب کے ساتھ وہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا ہے, اور اس وقت مشرف جو تھے وہ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے, وہ بیسیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھے. لیکن اب جو ایک کھچڑی پک رہی ہے اور جس کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو رہنا چاہیے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی ملک ہے جس نے بھی ڈکٹیٹرز کے خلاف ایکشن لیا ہے, اس کے اندر ایک شرط ضرور ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹک حکومت کی کریڈیبلٹی کتنی مضبوط ہے. جس نے پینوشے کو لٹکایا تھا اس کی کریڈیبلٹی بہت مضبوط تھی. جن لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کے اندر ٹرائل کیے تھے ان کی کریڈیبلٹی بہت مضبوط تھی, ان کے لیے لوگ سڑکوں میں نکل آتے تھے, ان کے لیے پبلک رایامہ اتنی. اگر تو آپ کی اتنی کریڈیبلٹی مضبوط ہے کہ آپ آج پبلک کو اپنے لیے سڑک پہ لے آ سکتے ہیں, تو پھر آپ جس کا مرضی آپ اردگان کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا اردگان کی جیسی کریڈیبلٹی آپ کے ساتھ موجود ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے وہ اس طرح کی پک رہی ہے جیسے کہ 2 انڈیویجول جو ہیں وہ 2 انسٹیٹیوشنز کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جیسے جیسے اپنے اپنے ساتھی اور اپنے لے آتے ہیں. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں مشرف کے لیے کوئی محبت نہیں, سچی بات ہے, میں 10 سال اس کے خلاف. اور یہ ہمارے ساتھ رہیے. میں شعیب صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب یہ بیان فرمائیے, یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ساری گفتگو بھی آپ نے سنی, میں نے اس لیے آخر میں اس سیگمنٹ کے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا, فوج کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہوگی, وہاں پر کیا ان ساری چیزوں کا اس وقت جو ہے پرسیپشن وہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ فوج کی بہت بڑی خواہش اور کوشش ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ پنپے, یہ چلتی رہے, اور فوج کی طرف سے بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری چیز افواہیں بہت اڑتی رہیں کہ ڈیفنس منسٹر کے
استعفے کا مطالبہ کیا گیا. فوج نے قطعاً یہ مطالبہ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ جو طالبان والا قصہ ہے، میں پہلے یہ وضاحتیں کر دوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جہاں تک طالبان کا قصہ ہے، طالبان کے چھوڑنے کے لیے فوج کی رائے یہ ہے کہ اگر 800 لوگوں کو طالبان کہہ دیں کہ یہ بے گناہ ہے تو آپ مان لیں گے. جن لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، اصل تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ بے گناہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ چھوڑنے کے لیے یوں تیاری اگر کر لیں تو وہ اس میں لازمی بات ہے کہ جس طرح جیلیں ٹوٹتی رہی ہیں یہ بھی لوگ نکل جائیں گے. اور خاص طور پہ طالبان نے دیا کیا ہے آپ کو جو بھی آپ بندے چھوڑنے کے لیے ان کے تیار ہو گئے ہیں. سو فوج کا یہ خیال ہے کہ آدمی چھوڑنے کا کام یہ بہت بعد میں آئے گا. پہلے آپ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کچھ معاملات طے کرنے ہوں گے. تو اس وجہ سے اختلاف ہے، ورنہ فوج نے مذاکرات کو پوری طرح سپورٹ کیا. اچھا شعیب صاحب، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. ایک بریک ہم لینا چاہ رہے ہیں. موضوع بہت اہم ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور میں شعیب صاحب سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی. بریک پر جانے سے پہلے جنرل امجد شعیب یہ بتا رہے تھے کہ فوج کا یہ خیال ہے کہ جو 800 قیدیوں کی فہرست جو ہے جو طالبان دے رہے ہیں وہ صرف طالبان کے کہنے سے وہ لوگ بے گناہ نہیں ہوتے، اس لیے ان کو اس موقع پر رہا کرنا مناسب نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب کا بھی معاملہ ہے لیکن اختلاف ان دو ایشوز پر ہے. جی جنرل صاحب آپ فرما رہے تھے. اب یہ چیز آپ دیکھیے کہ حکومت اگر تو کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ صفارائی ہو رہی ہے، بڑی بدقسمتی ہوگی، ہونی نہیں چاہیے. لیکن میاں صاحب کا مزاج سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ پہلی دو حکومتیں اپنی جو ہیں وہ ان میں محاذ آرائی کے ذریعے ہی وہ چلا کے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گند گھول کے گئے، وہ حال ہوا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں. طالبان کے ساتھ تو بات چیت کی گفتگو ہو رہی، جو ہزاروں جنہوں نے قتل کیے ان کے ساتھ وہ مذاکرات اور رعایتیں اور معاملات فہمی، اور جو آپ کی اپنی فوج ہے اس کے خدشات آپ دور کرنے کے لیے محاذ آرائی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری یہ اندر کچھ ذہن میں کچھ خلط ملط ہیں چیزیں، کچھ خرابی ہے سوچ کی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور فوج کا جہاں تک تعلق ہے، اگر انہوں نے اپنے وقار کو بچانے کے لیے ایک ریزالو اپنی شو کی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پھر آخری حد تک اپنے ریزالو کو بچائیں گے. کیونکہ فوج ایک صرف ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیملی ہے، ایک کنبہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ سمجھتے ہیں. رہی بات یہ کہ اوریا مقبول جان نے جو باتیں کی وہ بڑی میں سمجھتا ہوں درست باتیں جو دل کو لگتی ہیں. آپ جنرل مشرف کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اور جو بے پناہ لوٹ گسوٹ پچھلے سالوں میں ہوئی اور اب بھی جو معاملات شفافیت سے چل نہیں رہے ہیں ان کی تحقیقات کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. کیا کسی کے پاس اتنا اخلاقی جواز موجود ہے کہ وہ کروڑوں کھائے ہوئے کرپشن کے کیسز کو تو دبا کے بیٹھے رہیں اور ان کو چھوڑنے کے ذریعے ڈھونڈتے رہیں، اور آپ ادھر آ کے ایک ٹرائل کا ڈھونگ رچا کے تو بیٹھ جائیں؟ یہ ایک ساتھی دشمنی والی بات ہے، خاص طور پہ جبکہ ان کے جتنے ابیٹرز تھے سول میں یا اور اداروں میں وہ سارے وہیں کے وہیں ہیں، وہ آج میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے حکومتوں میں موجود ہیں. تو اخلاقی جواز اگر آپ کا ختم ہو گیا ہے تو نہ ڈیموکریسی آپ کی مدد کو آ سکتی ہے، نہ ہی آپ کے پاس خود کوئی ایسا جرأت مندانہ آپ قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اخلاقیات آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ذاتی مفادات آپ کے ساتھ ہیں، جن کی وجہ سے آپ ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں اور آگے بڑھ نہیں رہے. اچھا لطیف کھوسا صاحب، آپ نے جنرل امجد صاحب کی گفتگو سنی. یہ بات تو درست ہے کہ صرف اکیلے پرویز مشرف کا ٹرائل کرنا یا پھر طالبان کی طرف سے ایک لسٹ آئے تو ان پر جو بندے تھے چاہے جو بھی الزامات ہوں ان کو رہا کر دینے کی گفتگو، اگر اس پر آرمی نے ایک ریئیکشن دیا ہے تو بجائے اس کے کہ سیاستدان اس سچویشن کو سنبھالتے، انہوں نے ایک اس کو جمہوریت پر ایک حملہ یا ایک خطرے کی بات ظاہر کر کے ایک صف بندی شروع کی ہے. تو یہ رویہ بھی تو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان ماشاءاللہ ہماری دنیا کی مانی ہوئی ایک عسکری جو ہے وہ
رکھتی ہے، مہارت رکھتی ہے، ہمیں اس پر فخر بھی ہے، اور یقیناً ہماری ایک قومی وہ ایک سرمایہ بھی کی حیثیت سے ہیں جو نہ صرف وطن عزیز کا دفاع کرتے ہیں، نظریاتی سرحدوں کی بھی دفاع کرتے ہیں، اور ہر مصیبت میں قوم کے شانہ بشانہ وہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک کا شائبے والی بات نہیں ہے۔ لیکن انہیں قومی امور کا فیصلہ کرنے کا حق عوام پاکستان نے آئین میں نہیں دیا ہوا۔ یہ جو منتخب نمائندے پارلیمان ہیں اور پارلیمان سے مترشح ہونے والی حکومتیں ہیں، یہ انہی کے فریضہ ہے اور اس کے تابع وہ کام کرتی ہیں۔ اس لیے افواج پاکستان ایک ادارہ ضرور ہے، لیکن حکومت نہیں ہے، وفاق نہیں ہے، ریاست نہیں ہے۔ ریاست کے لیے ایک ہم ادارے کے طور پر وہ یقیناً اس کے تابع کر کے تقویت پہنچاتی ہیں۔ لہذا سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیلسٹک قسم کی ہماری حکومتیں جو ہے اس وقت کار فرما ہے، یقیناً اس میں خامیاں ہوں گی، لیکن دیکھیے اس کا جو احتساب ہے وہ احتساب ان بلٹ ہے۔ اس میں عوام کو چاہیے کہ ایک شعوری طور پر جب ان کو اختیار دیا جاتا ہے منتخب کرنے کا، تو وہ یہ عمل اس وقت جو ہے بانگ دوہل کہیں کہ بھائی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ کی کریڈیبلٹی یا ساکھ نہیں ہے تو آپ کو ہم منتخب نہیں کرتے۔ ان کا گریبان وہاں پکڑتے ہیں اور وہ مواخذہ ان بلٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ڈیلیورنس صحیح نہیں ہو رہی ہے تو فوج آ کر جو ہے غاصب ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نظام کو چلتا کرے اور آئین کو جو ہے وہ معطل کر کے یا منسوخ کر کے ایبروگیٹ یا سیبروگیٹ کر کے وہ جو ہے اس پہ قابض ہو جائے اس پر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی یہ اس وقت شعوری طور پر ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہیں، ہماری جمہوریت میں ایک پختگی آ رہی ہے، اسی لیے ہم یہ درست ہے کھوسا صاحب، مخالف بھی ہیں۔ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل آپ نے بڑی وضاحت سے کیا۔ شاہد لطیف صاحب، یہ تو بات صحیح ہے کھوسا صاحب کی کہ جو اختیار ہے حکومت کا وہ تو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو ہے، اور یہ فوج کے سربراہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ پابند ہیں، جو حکومت فیصلہ کرے گی طالبان سے ڈیل کرنے کی صورت میں یا دوسرے معاملات پر۔ تو پھر اگر یہ ایسی سچویشن ہے تو آئین تو اختیار دیتا ہے سیاسی حکومت کو فیصلے کرنے کا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ فوج سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہی، وہ بالکل حکومت وقت کا ہی جو ہے وہ مینڈیٹ ہے۔ مگر اس سے پہلے جو ایک بات ہوئی، حکومت کو پہلے سوچنا بھی چاہیے کہ آپ کو اخلاقی جرت تبھی ملے گی بڑے بڑے فیصلے کرنے کی اگر واقعی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بالکل ترکی کی مثال جو ہے بڑی کلیئر ہے، واضح ہے کہ اسی وقت عوام آپ کے ساتھ ہوئی، اور وہاں دیکھیں فوج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل واپس جا چکی ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاسی معاملات میں فوج دخل اندازی کرے، ٹیک اوور کر لے، مارشل لا لگائے۔ پریزنٹ سچویشن کو دیکھیے، جبکہ میں نے آپ کو فوج کی پچھلے 5 سال کی مثال دے دی کہ کوئی انٹرونشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انتخابات ہوئے، نئی حکومت نے ٹیک اوور کیا، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ فوج سیاست کا حصہ نہیں بن رہی۔ اس وقت ایک منٹ مجھے دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے گا، سیاست کے جو معاملات ہیں وہ فوج اس میں نہیں جا رہی۔ اچھا، اور یہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے مثال دی، ٹرکی کی بھی مثال دی، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی جو سرویز آئے ہیں اس میں تو حکومت نے بتایا کہ وہ بڑی پاپولر ہے، تو پھر یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے سیاسی حکومت کہ ان کو بھرپور عوامی تائید و حمایت حاصل ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر تقریباً 7-8 سال ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں۔ ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی میرا سبجیکٹ ہے۔ آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ اس دنیا میں گھومتے ہیں اور اس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو جتنی پلس کا پتہ ہوتا ہے، اسٹیٹسٹیکل سروے اور ایکسپریشن جو ہے وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور میں اس پہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اعجاز شفیق گیلانی صاحب نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا کل مشرف کے خلاف ایک شاندار قسم کی ریلی نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے کوئی کہ آؤ اس کے خلاف ٹرائل کرنا ہے، یا لوگ نکال لیں گے کہ ہمیں بجلی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، لوگ نکال لیں گے کہ آپ نکال لیں گے؟ اگر تو آپ دیکھیں وہ لاکھوں کے مجمع لے کے وہاں پر اسکوئر کے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں طیب اردگان وغیرہ کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ وہ جو جس وقت وہ ساؤتھ افریقہ کے ٹرائل تھے، نیلسن منڈیلا اس طرح تھا کہ انگلی کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ پنوشیو کے خلاف تقریباً 5 مہینے ریگولر لوگ اسکوئر پہ آ کے کھڑے رہے،
رہے تھے. اگر تو آپ یہ نکال سکتے ہیں تو دین یو آر کریڈیبل, یو آر ایبل ٹو ڈو دس. لیکن کریڈیبلٹی وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ مکمل طور پہ انصاف کر رہے ہوں, جب لوگوں کو پتا چلے کہ آپ ایک ہاتھ سے اس کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ایک ریمارک ایڈ کرنے کی اجازت دیجیے سمی صاحب مجھے. جی شاہد صاحب ایک ریمارک صرف. میں اپنی آرگومنٹ کمپلیٹ کے اینڈ پہ کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ فوج جو ہے یہ اس وقت کیوں اس کو محسوس ہوا ہے یا ریئیکشن فوج کی طرف سے کیوں آیا ہے. ہرگز سیاست میں نہیں آیا. فوج کے اوپر حملہ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری توہین کی جا رہی ہے, اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے, اور یہ حملے آپ کو نظر آ رہے ہیں باقاعدہ, اور دوسری کیا ان کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. اور طالبان کے معاملے میں فوج اسٹیک ہولڈر ہے, اس لیے انہوں نے وہاں ریئیکٹ کیا. میں کمنٹ چاہوں گا, وقت کم ہے. یہ سر بیان فرمائیے گا اب اس ساری صورتحال میں آپ کیا تجویز کریں گے پاکستان کی سیاسی حکومت کو, اور خاص طور پر عسکری قیادت سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عسکری قیادت نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں حکومت کا فرض ہے کہ ان کا تدارک کرے. ہمارے بعض وزراء نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تقریریں کی ہیں اور وہ مصر ہیں اس پہ. یہ پرائم منسٹر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے اداروں کی بات کی کہ جی ادارے ہیں, لیکن کوئی حکومت اداروں کے بغیر بھی کوئی حکومت ہوتی؟ اگر ادارے آپ ختم کر بیٹھیں گے تو حکومت کس پہ کریں گے آپ؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے. تہس نہس کرنے کا عمل کہ آپ اٹھا کے ہر ادارے کو برباد کر کے فارغ ہو جائیں, یہ کون سے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو یہ دی ہے اجازت؟ تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم ہیں تو اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کا تحفظ بھی کریں. آپ ان کے مائی باپ ہیں. اگر آپ اداروں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے اور صرف اپنی ذاتی حکومت کو بچانے کے چکر میں ہیں تو پھر آپ ناکام ہیں, کیونکہ ادارے بعد میں آپ ہی کی حکومت کو مضبوط کریں گے, وہی آپ کا پلرز ہیں. اور اس صورت میں میں نے دیکھا ہے کہ اداروں کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی گئی. وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر عمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیوز ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب امجد صاحب, اور بہت شکریہ ہمارے دوسرے جو پینلسٹ ہیں ان سب کا. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما جناب محمد حسین سے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے پاسپورٹ کے لیے بھی درخواست دی ہے, شناختی کارڈ کے لیے بھی. کسی بھی وقت وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. لندن سے خبر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے اپنی درخواست جمع کروا دی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے ارادہ بنا لیا ہے وہ پاکستان آئیں گے. پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, کراچی میں ایم کیو ایم بڑا شدید احتجاج کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں. اور آج بھی صوبائی اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے بڑی ایک عجیب صورتحال تھی. واک آؤٹ بھی کیا اپوزیشن نے. ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ سول کپڑوں میں ملبوس جو اہلکار ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو اغوا کر رہے ہیں, اور یہ ماورائے عدالت قتل انہوں نے اس کو قرار دیا ہے. دوسری جانب یہ جو خبریں ہیں الطاف حسین صاحب کی, ایک ایم کیو ایم کے جو ورکر ہیں, ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں, ان کے اندر ایک جوش و خروش بھی ہے. ابھی تک کوئی واضح طور پر بات سامنے نہیں آئی, کوئی اس حوالے سے کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی, اس حوالے سے کوئی حتمی پلان کا بھی اناؤنس نہیں کیا ایم کیو ایم نے. صرف یہ خبریں ہیں کہ الطاف صاحب اپنا پاسپورٹ لے رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے. کیا وہ وہاں سے واپس آ سکتے ہیں, اس وقت قانونی صورتحال کیا ہے, اور پھر اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی لیگل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سارے مقدمات تھے ایم کیو ایم کے قائدین پر, لیکن جب این آر او آیا تھا تو اس میں بہت سارے مقدمات واپس ہو گئے تھے, اور بہت سارے مقدمات ویسے بھی عدالتوں میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کے حق میں ان کے فیصلے آ گئے تھے. اس ساری صورتحال پر کہ ایم کیو ایم اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, جناب محمد حسین جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب محمد حسین صاحب. وعلیکم السلام سمی بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ جی محمد حسین صاحب, بیان فرمائیے گا. ایک ایم کیو ایم کے کارکنوں کے لیے جو کل ایک بڑی خوشی کی خبر آ رہی تھی, اس پر کمنٹ فرمائیے کہ الطاف صاحب نے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن دی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں پاکستان واپسی کا. دیکھیں سمی بھائی,
متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے عوام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا ہر دل عزیز قائد ان کے درمیان موجود ہو. ایک ایسا قائد جو گزشتہ 22 سالوں سے دیار غیر میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہو، اور ان 22 سالوں کے دوران ہمارے قائد نے ایک لمحہ بھی عوام اور کارکنان سے رابطہ منقطع نہیں کیا. ہر لمحے، ہر گھنٹے، ہر دن ان کا اپنی عوام، اپنے کارکنان سے رابطہ رہتا ہے. 22 سالوں سے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا جو پروگرام ہے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے انہوں نے جو اپلائی کیا ہے، تو پاکستان آنے کی جو خبر ہے وہ انتہائی درجے کی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ متحدہ قومی موومنٹ جو پاکستان کی اس وقت چوتھی بڑی سیاسی جماعت اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، قائد ہیں. حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جس وقت وہ پاکستان آئیں، وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومت ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں. اور جب وہ پاکستان میں ہوں گے، ابھی پاکستان سے باہر ہیں، تو پاکستان کی سیاست میں چاہے وہ نیشنل پولیٹکس ہو چاہے انٹرنیشنل پولیٹکس ہو، اس میں انہوں نے اپنا بڑھ چڑھ کر مثبت کردار ہمیشہ ادا کیا ہے. اور جب وہ بنفس نفیس پاکستان میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی کہ ان کا سیاست میں کتنا اہم کردار ہوگا. اور وہ عناصر جو ہمیشہ الطاف بھائی کے باہر رہنے پر منفی پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈوں کا بھی خاتمہ ہوگا. اچھا محمد حسین صاحب، عموماً یہ دیکھنے میں آیا، پریکٹس رہی ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کیا ہے MQM نے، تو جو ان کی کور کمیٹیز ہیں جیسے رابطہ کمیٹی ہے، اس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے. ورکر سے بھی اوپینین لی ہے الطاف صاحب نے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. 22 سالہ جلا وطنی کے بعد پاکستان کی جانب واپسی کا سفر، یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ رابطہ کمیٹی اور ورکرز کی سطح پر MQM نے پورا اس کے جو سارے پہلو ہیں ان پر غور و خوض کیا. دیکھیں سمیع بھائی، اس حوالے سے ہمیشہ غور و خوض ہوتا رہا ہے، ہمیشہ اجلاس ہوتے رہے ہیں. اور چونکہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کہتے ہیں کہ میں عوام کی اور کارکنان کی پراپرٹی ہوں، ایز اے قائد، ایز اے لیڈر، عوام اور کارکنان مجھے اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ قائد تحریک نے عوام اور کارکنان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے جب کبھی بھی کارکنان اور عوام نے انہیں منع کیا پاکستان آنے سے کہ یہاں کے حالات، یہاں کی سیکیورٹی اس قابل نہیں ہے کہ الطاف حسین بھائی یہاں پر آئیں اور یہاں پر بنفس نفیس اپنا رول پلے کریں، تو جب کبھی بھی عوام اور کارکنان نے انہیں پاکستان آنے سے منع کیا تو انہوں نے ان تمام فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا. اور ابھی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے جو اپلائی کیا ہے، اور جس وقت بھی قائد تحریک الطاف بھائی آنے کا اعلان کریں گے اور کارکنان سے جب رائے طلب کی جائے گی تو پھر کارکنان اور عوام یعنی تمام کارکنان سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ الطاف بھائی کو پاکستان آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. باوجود اس کے کہ 22 سالوں سے ہمیشہ الطاف بھائی کی یہ خواہش رہی ہے کہ میں پاکستان آؤں اور پاکستان میں رہ کر اپنی عوام کے درمیان رہ کر میں سیاست کروں. اچھا، یہ فرمائیے گا حسین صاحب کہ کوئی اطلاع آپ کے پاس ہے؟ لندن میں بہت سارے چارجز بھی ہیں MQM کے، بہت سارے لوگوں کے حوالے سے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، جیسے منی لانڈرنگ ہے، پھر ایک اور مقدمہ ابھی تصفیہ طلب ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس. یہ بیان فرمائیے گا الطاف صاحب، لندن سے ان کی روانگی کے حوالے سے کوئی قدغن تو نہیں ہے، کوئی قانونی طور پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، یا خود کوئی الطاف صاحب اس پہلو پر بھی انہوں نے غور کیا ہوگا کہ جن مقدمات کی وہ پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود چاہ رہے تھے کہ عمران فاروق مرڈر کیس جو ہے اس کے انجام تک پہنچا جائے، کیس کے اور قاتلوں تک پہنچا جائے، اس حوالے سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص اثر تو نہیں پڑے گا ان کا لندن سے جب واپسی کا سفر شروع ہوگا؟ تو دیکھیں، جہاں تک ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کا مسئلہ ہے، یہ جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس شروع دن سے آج تک متحدہ قومی موومنٹ اور ہمارے قائد کی یہ خواہش رہی ہے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے
اور جن لوگوں نے بھی ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو شہید کیا ہے ان کو گرفت میں لایا جائے. اور اس پورے 4.5 سال ہو گئے. 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت ہوئی تھی. اس وقت سے لے کر آج تک اس پورے پیریڈ میں ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو یہ تفتیش چل رہی ہے, انویسٹیگیشن, انٹروگیشن چل رہی ہے, اس میں ہر ممکن تعاون پیش کیا ہے. الطاف بھائی نے بھی, ہمارے ورکروں نے بھی, وہاں پر جو ہمارے ذمہ داروں نے, جہاں بھی جس سطح پر پوچھ گچھ کی گئی ہے, انکوائری کی گئی ہے, اس میں بھرپور تعاون کیا گیا. کیونکہ یہ ہماری خود اولین خواہش ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں. رہا معاملہ منی لانڈرنگ کا, تو کہیں بھی کسی بھی حوالے سے ان کیسز میں الطاف بھائی کو نومینیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو جب الطاف بھائی کو یا ہمارے کسی عہدیدار کو ملزم نامزد ہی نہیں کیا گیا ہے تو پھر آنے جانے کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. درست ہے. محمد حسین بھائی ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ. یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد شرجیل میمن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور جو آج سندھ اسمبلی میں صورتحال ہوئی اور جس طرح ایم کیو ایم کے الزامات ہیں کہ ان کے ورکرز کو اغوا کیا جا رہا ہے, اس مسئلے پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ممکنہ وطن واپسی کی. پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے درخواست انہوں نے دے دی ہے. ایم کیو ایم کے رہنما جناب محمد حسین ہمارے ساتھ ہیں, اور اب ہمیں شرجیل میمن نے بھی جوائن کیا ہے. ان پر ہم ان سے بات کریں گے جو آج سندھ اسمبلی میں بھی جو صورتحال ہوئی, اور پھر شرجیل میمن سے یہ پوچھیں گے کہ الطاف صاحب واپس آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا ان کی تیاریاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سمیع صاحب. شرجیل صاحب, آج بڑا ہنگامہ بھی ہوا صوبائی اسمبلی میں. ایم کیو ایم نے کہا کہ لاپتہ جو لوگ ہیں ان کی باڈیز مل رہی ہیں, لوگ ان کو اٹھا رہے ہیں, اور سول کپڑوں میں ملبوس لوگ ہیں یہ, اور ایک بڑی ایسی انہوں نے ایک صورتحال وہاں پر بیان کی ہے. یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل آج ایڈجرنمنٹ موشن آیا تھا ایم کیو ایم کے دوستوں کی جانب سے, جس پہ انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو ہائی لائٹ کیا تھا. ہم نے کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو کوئی بھی کسی بھی صورت میں اس طرح کے عمل کو کی تائید نہیں کر سکتا, نہ ہی اس طرح کی تعریف کرے گا. ہم سب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہیں, لیکن جس چیز کو مدعے کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کو کوئی نام, کوئی انسیڈنٹ, اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ورکرز کو اس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارا گیا ہے تو کس تھانے میں یہ واقعہ ہوا ہے, کون سا ایس ایچ او انوالو ہے, یا کون سے پولیس کے اہلکار, کچھ اہلکاروں کے یا رینجرز ہے, تو ان اہلکاروں کے نام جو ہیں وہ دیں. لیکن کیونکہ وہ سراسری ڈسکشن تھا, اس میں جو چیزیں ان کو دینی چاہیے تھی ایوان میں, وہ چیزیں ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں دی گئیں. اسی لیے ہم نے اس چیز کا اعتراض کیا تھا کہ کوئی پرٹیکولر کوئی کیس ہے تو اس کو اس پہ ڈبیٹ کی جائے, لیکن ان جنرل یہ باتیں نہ کی جائیں. اچھا, لیکن یہ جو ایم کیو ایم کے کنسرنز ہیں, جو ان کے لوگ مسنگ ہیں, سندھ حکومت کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے. تو اتنی بڑی جماعت اتنا زیادہ کنسرن, بلکہ نام دے رہے ہیں, پھر ان کی باڈیز بھی کچھ لوگوں کی ملی ہیں, تو یہ حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید اس معاملے میں کچھ بے بس نظر آ رہی ہے. سمیع صاحب بالکل دیکھیں, کراچی میں پچھلے برس سے ٹارگٹ کلنگ اور یہ اس طرح کی جو سرج ہے وہ موجود ہے, اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہمیں پتا چلے کہ یہ کیا ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں یا کسی پرسنل اینیمیٹی میں مارے گئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ سادے کپڑوں میں اہلکار تھے, تو وہ چیز کو آپ کو کسی نہ کسی فورم پہ ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اہلکار تھے یا نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے جو ان کے لوگ ابھی انہوں نے کہا کہ جو 5 لوگ ورکرز ان کے مسنگ پرسن ہیں, اور یہ بقول ان کے سادے کپڑوں میں لوگ آئے, ڈبل کیبنز گاڑی تھی, گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ نہیں تھی. تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی فورس تھی, یا وہ فورس کے لوگ ہیں یا کوئی ٹیررسٹ ہیں. تو یہ چیز کم از کم جو ہے اس کو معلومات کرنے کے لیے ہی آئی جی سندھ نے ان کے ایم کیو ایم کنسرن کو سنتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ یہ معلومات کر رہی کہ وہ کون لوگ تھے, ٹیررسٹ تھے, دہشت گرد تھے, یا وہ اگر یہ کہتے ہیں کوئی فورس ہے وہ کون سی فورس ہے جو کسی کو اٹھا کے لے گئی. اچھا شرجیل میمن صاحب, الطاف حسین صاحب نے پاسپورٹ کے لیے بھی اور شناختی کارڈ کے لیے بھی درخواستیں جمع کروائی ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان آئیں گے. یہ بیان فرمائیے گا, اگر وہ پاکستان آتے ہیں
تو کیا ان کا اسٹیٹس ہوگا؟ کیونکہ ان کے جو بہت سارے مقدمات ہیں وہ تو NRO کے ذریعے ختم ہو چکے ہیں، تو حکومت کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرے گی اگر وہ کراچی واپس آتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ ایک پاکستان کی ایک جماعت کی لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی اپنے ملک میں آ سکتے ہیں. ان کے ملک میں آنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے. ان کا اپنا ملک ہے، جس وقت چاہیں وہ آ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں اور پھر بہت سارا کراچی میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو MQM کے مخالف بھی ہیں، تو ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ اگر وہ آتے ہیں تو کیا کس طریقے سے، کس قسم کی، کس لیول کی انہیں سیکیورٹی آپ دیں گے؟ دیکھیں جی، اگر وہ کراچی آتے ہیں تو بالکل گیا سندھ کے کسی بھی حصے میں آتے ہیں تو سندھ حکومت جو ہے مکمل طور پر ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گی اور فل پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی، جس سے MQM کے دوست جو ہیں وہ سیٹسفائی بھی ہوں. اچھا شرجیل صاحب، آپ کی جماعت کی MQM کے ساتھ گفتگو بھی رہی ایک بڑے اتحاد میں شمولیت کے لیے. الطاف صاحب اگر کراچی میں آتے ہیں تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کراچی کی سیاست پر، پاکستان کی سیاست پر؟ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، ہم ویلکم کریں گے. اگر وہ اپنے ملک میں آ رہے ہیں تو بالکل ان کو ویلکم کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ MQM کا اپنا ڈیسیجن ہے اور اس پہ بہت زیادہ روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ رہیے. محمد حسین صاحب MQM کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. حسین صاحب، آپ نے سنی گفتگو شرجیل میمن صاحب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ MQM نے جو گفتگو کی وہ ایک جنرل گفتگو ہے، اور یہ کہنا کہ جو سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے وہ ایجنسیز کے اہلکار تھے، اس کو ثابت کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں سمی بھائی، یہ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو ابھی آپ کے چینل کے ذریعے بات کی ہے، یہی گفتگو انہوں نے ایوان میں بھی کی تھی، اور یہ گفتگو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ میں نے جب یہ تحریک التوا رول ریگولیشن کے مطابق جمع کی، اگر یہ تحریک التوا رول پر پوری نہیں اتر رہی ہوتی تو ایوان میں نہیں آتی. ایک بات، اس رول پروسیجر کے مطابق رول 85, 86, 87, 88, 89 کے تمام رول کے مطابق یہ میری جو تحریک التوا تھی یہ ہر رول پر پورا اترتی تھی، اور ابھی تو اس کے اوپر ڈسکشن کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا. ابھی تو اس کی جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر، اس کی لیگل گراؤنڈ کے اوپر، اس کی ایڈمیزیبلٹی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. یعنی جو تحریک التوا موو کرتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر رولز اور ریگولیشن پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے. تو پھر جو ٹریجری بینچز ہیں، لا منسٹر ہیں، وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اسپیکر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آیا اس قابل ہے کہ اس پر ایوان میں بحث کی جائے، ڈسکس کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو ڈسکس کرنے والا تو سمی بھائی ابھی مرحلہ آیا ہی نہیں تھا. جو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر میں نے ایک ایک رول کو کوڈ کر کے، ایک ایک رول کے اوپر جو میں نے بریف دیا، اس میں نہ تو شیلا رضا صاحبہ جو اس ٹائم چیئر کر رہی تھیں، نہ ان کے پاس کہیں کوئی راستہ تھا اور نہ ہی لا منسٹر صاحب کے پاس کوئی راستہ تھا. تو اس تحریک التوا سے بچنے کے لیے اس پر ڈسکشن نہ کرنے کی خاطر شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی کچھ ارریلیونٹ گفتگو کی جو رول سے ہٹ کر تھی. نثار کھوڑو صاحب نے بھی رولز ریگولیشن سے ہٹ کے گفتگو کی. اگر یہ ایڈمٹ ہو جاتی تو پھر جو اس کے اوپر 2 گھنٹے ڈسکس کرنے کا پروویژن ہے رولز ریگولیشن میں، پھر جب یہ ڈسکشن ہوتی تو پھر ہم اس کے اوپر باقاعدہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے، بتاتے کہ جناب سادہ لباس کپڑوں میں. جی اچھا محمد حسین صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت یہ جو بھی اغوا کار آ رہے ہیں، جو بھی آپ کے کارکنوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، سندھ حکومت بھی اس میں انوالو ہے، بے بس ہے، یا اس کے پس پردہ کوئی اور طاقتیں ہیں؟ دیکھیں سمی بھائی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت اس میں انوالو ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ کراچی آپریشن کے لیے ڈسکشن کی گئی، APC بلائی گئی، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اس میں سپورٹ کیا، اور سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ ہی واحد سیاسی جماعت تھی جس نے کراچی میں آپریشن کرنے اور فوج کو بلانے کا مطالبہ کیا تھا.
اور ہم نے جس دن سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہم نے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور جو یہ ایک ٹیم ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں، اس کو ہم نے ہر ممکن سپورٹ کیا ہے اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے، جو کرمنلز ہیں، جرائم پیشہ ہیں، ان کی بےخونی کی جائے۔ تو پھر جب وزیر اعلیٰ صاحب کو وفاقی حکومت نے اس آپریشن کی نگرانی کرنے کے لیے اور اس کا کپتان نامزد کیا ہے، تو سوال تو پھر اس ٹیم کے کپتان سے ہی کیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اس میں انوالو ہے یا گورنمنٹ انوالو ہے، لیکن کوسچن مارک تو لازمی حکومت وقت کے اوپر ہی آتا ہے کہ جہاں پر اتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے کراچی کے وہ علاقے جو ڈیولپ علاقے ہیں، یہ کوئی وانا نہیں ہے، وزیرستان نہیں ہے، فاٹا کا علاقہ نہیں ہے، لوگ انڈون گاڑیوں میں آتے ہیں، کراچی کے اندر یہ جو واقعات ہیں یہ بڑا ایک افسوسناک ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد حسین صاحب، بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم اس پر احتجاج کرتی رہے گی اور جو ان کے ورکرز لاپتہ ہوئے ہیں وہ ریاستی جبر و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسز کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔